बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 18 तारीख है और जुमेरात का दिन है। सिर्फ 11 बार आप लोगों ने ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। आज एक मुट्ठी चीनी पर ये अमल, ये वजीफा पढ़ने वाले के बारे नियारे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वजीफा, ये अमल इतना खास है कि जब कोई बंदा या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ता है और चीनी पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक हर चीनी के दाने के एवज उसको करोड़ अता फरमाते हैं। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसकी रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात नवाजना चाहती है, दौलत अता करना चाहती है। आज माह शवाल की 18 तारीख है, जुमेरात का दिन है और सिर्फ 11 बार ये वजीफा आपने पढ़ना है। आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह शवाल की 18 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज वो खास जुमेरात का दिन है और 18 तारीख है जो आपकी किस्मत को तब्दील कर देगी, आपके रिस्क के तमाम मामलात हल कर देगी। आज रब्बे करीम से अपनी हाजत को पूरी करने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले करवाने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह शवाल का महीना अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और माह जिलकत का चांद दिखने वाला है। ज़िकत की भी फजीलत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़िकत के महीने का जिक्र कुरान पाक में आया है। जिन 4 महीनों का नाम कुरान पाक में आया है उनमें से एक महीना ज़िकत का भी है। तो इंशाअल्लाह उसके मुताल्लिक भी जब वो चांद तुलू होगा तो आपको बताएंगे। अभी माह शवाल के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये महीना अपने इख्तिताम को जा रहा है। 18 तारीख आ गई है, 17 दिन गुजर चुके हैं और ये महीना ईद उल फितर का महीना है और आज जुमेरात का दिन भी है और दीन इस्लाम में जुमेरात के दिन को बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है क्योंकि जुमेरात के बाद जुमा आता है जो कि तमाम दिनों का सरदार है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने एक मुट्ठी चीनी का ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। एक मुट्ठी चीनी पर भी पढ़ सकते हैं और आप लोग पानी के गिलास पर भी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। चीनी ना हो तो आप लोग कोई सदका कर दें, लेकिन अगर चीनी मौजूद है तो एक मुट्ठी चीनी या चावल पर भी ये अमल, ये वजीफा किया जा सकता है। अल्लाह वालों, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि धूप इतनी तेज निकली हुई है तो कोशिश करें परिंदों के लिए ठंडे पानी का आप लोग कोई अरेंजमेंट कर लें और कोशिश करें अपने घर की छत पे करें। अगर आप लोग ये थोड़ी सी खिदमत अल्लाह पाक की नन्ही मखलूक की कर लेंगे तो यकीन करें अल्लाह पाक आपको रिस्क से, मालो दौलत से इतना नवाजेगा आप लोगों की सोच नहीं होगी। लेकिन ठंडे पानी का बंदोबस्त करें ताकि चिड़िया या फिर जो भी चरिंद परिंद हैं वो उस पानी से लुत्फ अंदोज हो सके। तो अल्लाह वालों, ये छोटी छोटी नेकियां, ये छोटे छोटे अमल अल्लाह पाक को राजी करने के लिए काफ़ी होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। बस आप लोगों ने आज माह शवाल की 18 तारीख और जुमेरात के दिन ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है और जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई उस पर भी अमल करने की खास कोशिश करें क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरों के लिए आसानी करने वाले को अपना महबूब बना लेता है, इतना महबूब बनाता है, इतना करीब करता है कि वो अपना दोस्त बना लेता है। और अगर कोई बंदा अल्लाह पाक का दोस्त बन जाए तो अल्लाह वालों, उसके मुंह से निकली हर बात अल्लाह पाक पूरी भी फरमाता है। ये अल्लाह पाक के दोस्त की, अल्लाह पाक के वली की शान होती है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी अल्लाह पाक के दोस्तों में शामिल हो जाएं तो फिर मखलूक की खिदमत करना शुरू कर दें, दूसरों के लिए आसानी करना शुरू कर दें, दूसरों के रस्तों से पत्थर को हटाना शुरू कर दें। अल्लाह वालों, आप दूसरों के लिए आसानी करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। आप अल्लाह पाक की मखलूक पर रहम करें, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए बहुत खास है। आप लोगों की खिदमत में जो लेकर हाजिर हुआ हूँ ये बहुत ही बेहतरीन वजीफा है। बस आप लोगों ने आज माह शवाल की 18 तारीख जुमेरात के दिन
یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کو وقت مل جائے، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانی فرمائے گا، آپ پر ضرور رحم فرمائے گا، آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہی ملے گی جو اللہ پاک کا پسندیدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اس ویڈیو کو اگنور کر دیں گے، لیکن آپ وہ خاص ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے۔ تو کوشش کریں ثواب کی نیت سے آپ بھی دوسروں تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے۔ اللہ والوں، آج وہ تمام میری بہنیں، وہ میری تمام بیٹیاں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ آتا ہے تو ہوتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، تو رشتوں کی آسانی کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اگر کاروباری مسئلے مسائل ہیں تو انشاءاللہ وہ تو آسانی ہو جائے گی، گھر میں بے برکتی ہے انشاءاللہ بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگا، کیونکہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ان معاملات کو جن میں آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان میں سے نکل جائیں، مقروض ہے، قرض دور ہو جائے، تو 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ لوگ نماز پڑھنا شروع کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کے لیے آسانی کا سبب ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی بھی طرح سے چھوڑی نہیں جا سکتی، نماز آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے۔ ابھی ویسے ہی آپ لوگوں نے پورا مہینہ رمضان کا گزارا ہے، کیا آپ لوگوں کی عادت نہیں بنی؟ ہم لوگ چند دن کوئی اپنے غلط دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو گالیاں بکنوں کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ والوں، پورا مہینہ رمضان آتا ہے پھر بھی ہم نمازی نہیں بن پاتے، کیا وجہ ہے؟ اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اللہ پاک سے محبت نہیں کر پا رہے، ہم لوگ اللہ پاک کی مخلوق سے محبت نہیں کر پا رہے، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کر پا رہے۔ ہم صرف نام لیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے فلسطین کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے ہمیں درد ہے۔ اللہ والوں، معذرت کے ساتھ ہم لوگ نمازیں تک نہیں پڑھ رہے، ہم لوگ کیا جہاد کریں گے؟ ہم لوگ کس طرح سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے؟ وہ کیا وجہ ہوگی؟ آپ لوگ خود بتائیں۔ لیکن اللہ والوں، آپ دیکھیں فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک تو اپنے فلسطین کے جو بندے ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں وہی ایک واحد ملک ہے جو آزاد ہے، باقی تمام ملک غلام بنے ہوئے ہیں۔ تمام، ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین آزاد ملک نہیں ہے، وہاں پہ قتل و غارت ہو رہا ہے، وہی ملک ہے جو آزاد ہے، باقی تمام تو غلام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہر کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین کا بہت ہی پیارا فرمان تھا، امام حسین فرماتے تھے کہ ظلم کے خلاف جلدی نکلو، جتنا دیر سے نکلو گے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور وہی ہم سب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج ماہ شوال کی 18 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے، ہمیں رزق حلال اور رزق قصیر عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے رزق سے بچا، حرام ذرائع سے بچا، نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا زنا سے بچا لے، آنکھوں کے زنا سے بچا لے، ہاتھوں کے زنا سے بچا لے، کانوں کے زنا سے بچا لے، فوش الفاظ بولنے سے بچا، میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص غزہ فلسطین ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔
وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان کے لیے خیر والے معاملات فرما۔ وہاں پر بہت قتل و غارت ہو رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، میرے مولا ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ وہاں پر جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، میرے مولا ان کے لیے آسانی فرما، ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری جتنی بھی مسلمان بہنیں ہیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا ملک میں چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، میرے مولا ان کو مارا جا رہا ہے، میرے مولا تو مدد بھیج دے، تو راضی ہو جا، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہم پر رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، لیکن ہیں تیرے ہی بندے، خدار نہیں ہیں، سجدہ کبھی کسی اور کو نہیں کرا، عبادت تیری ہی کری ہے۔ یا رب ذوالجلال تجھے ہماری اس نیکی کا واسطہ، میرے مولا غازہ میں جو قتل و غارت ہو رہا ہے آسانی فرما دے، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، میرے مولا اس مرد کو ظاہر فرما دے جو تیرا نظام قائم کرے گا، اپنا نظام عالم قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، خلافت کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ایک بار پھر سے مسلمان کو عروج عطا فرما، غلبہ عطا فرما، ترقی عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے۔ جتنا زیادہ لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے اتنا زیادہ اللہ پاک رحم اور کرم والے معاملات فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آج ماہ شوال کی 18 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، اگر چینی نہیں ہو تو پانی کے گلاس میں کر لیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس چینی اور پانی دونوں ہی موجود نہ ہو تو پھر آپ لوگ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ صدقہ اللہ کی راہ میں ضرور کریے گا۔ اب آپ لوگوں نے باوضو اگر مصلی پر بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہر درود پر افضل ہے، اور آج ماہ شوال کی 18 تاریخ بھی ہے، جمعرات کا دن بھی ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرے۔ گھر چاہے تو گھر میں پڑھ لے، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لے، شادی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، مقروض ہے قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے، جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو کہ تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اللہ والوں ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کے دل میں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کریم کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔
آپ اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے، یہ ایک قرآنی آیت عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے کمالات جتنے بتاؤں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو جلد وظیفے کے طریقہ کار بتاؤں جس سے آپ جلد فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، آپ صرف اس آیت کو پڑھیں گے، یہ آیت کریمی وہ جو آپ لوگ مانگیں گے آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، میرا یہ یقین کیجئے اگر آپ لوگ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کے اندر اتنی تاثیر اور اس کے اندر اتنی زیادہ رحمت اور نور ہوتا ہے کہ ہر بندے کے گھر کے جتنے معاملات ہو، تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں برکتیں اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا، وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔
اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والو، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے، اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔ اللہ والوں آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے۔ پھر پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں اس کے بعد آج کا آخری عمل جو 5 انگلیوں پر پڑھا جائے گا، یعنی 5 انگلیوں پر اللہ پاک کے 5 ناموں کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، اور یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا حافظو یا سلامو۔ یا حافظو کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہوتا ہے اے سلامتی دینے والے۔ یا حافظو یا سلامو، یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، یہ 5 نام ہیں، 5 انگلیوں پر پڑھیں گے۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ ان 5 ناموں کو پڑھتے ہی آپ لوگوں نے پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی پر 3 نشان ہیں، یہ انگلی پر ہی پڑھا جائے گا، تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے، اس پر ہی پڑھا جائے گا۔ یا حافظو یا سلامو یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، ان 5 کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنی 5 اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر
آپ نے 15 بار، یعنی کہ 15 بار ہوگا، ایک انگلی پر 3 نشان ہے، تو اسی طریقے سے 5 انگلیوں کو جب آپ ملائیں گے تو 15 ٹائم بنے گا، 15 ٹائمز بنے گا، 15 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی یہ پڑھنا مت بھولیے گا، جتنا زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اس مہینے کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں لاپرواہی سے نہیں گزارنا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔